सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्किहि व रिदा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जिन आयात का हम बात करेंगे जिन पर, वो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 153 से लेकर 157 तक की आयत हैं और ये रकू नंबर 19 में शामिल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल्जुइ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हाना ताला इन आयात में मोमिनों से, साहिब ईमान से और कुरान के तालिब इल्म और कारी से मुखातिब होकर उसे बता रहे हैं कि जब कोई शख्स अल्लाह को मान के अल्लाह की मानता है, कुरान को मान के कुरान की मानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान के उनकी मानने लगता है और आखिरत को मान के जन्नत की मंजिल का मुसाफिर और जन्नत का खरीदार बन के बढ़ने लगता है, तो फिर उस पर आजमाइशें आती हैं। जन्नत एक बुलंद ठिकाना, एक जन्नत बुलंद मुकाम, बुलंदी का सफर वैसे भी मुश्किल, और जन्नत तो वो जिसमें कोड़ा रखने की जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है। तो उस जन्नत के घर के हसूल के लिए निकलोगे तो आजमाइश शर्त है। नाजरीन, ये बात याद रखिए कि ये कभी नहीं होता कि एक शख्स कलमा पढ़े, आमन्ना कहे कि मैं ईमान ले आया हूँ, और आमन्ना कहने के बाद आसमान से फरिश्ते उतरें, उसको फूलों की सेज पर बिठाएं और उसके सर पे मोमिन का ताज डालें और उसको जन्नत में दाखिल करें। ऐसे नहीं होता, आजमाइश शर्त है। जन्नत के खरीदारों और जन्नत के रास्ते पर चलने वाले मुसाफिरों के लिए आजमाइश शर्त है। और अल्लाह अभी अगली आयत में आप देखेंगे भी और देखा भी, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन, अल्लाह आजमाएगा जरूर। और मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह सुब्हाना ताला एक मुसलमान, एक मोमिन को आजमाता है। पहली वजह तो कुछ यूँ आती है कि जब एक शख्स जन्नत का खरीदार बनता है तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उसको आजमाता है, उसको परखता है, ये देखने के लिए कि क्या ये वाकई संजीदा भी है इस कारोबार में कि नहीं। वो जो कहते हैं ना, डज ही रियली मीन बिजनेस, हाउ सीरियस ही इज, ये डिटर्मिन करने के लिए अल्लाह उसको आजमाता है। ये बिल्कुल वही है ना, जैसे हज़रत बिलाल हबशी को मारा जाता था, पीटा जाता था, सताया जाता था, घसीटा जाता था, चिलचिलाती हुई धूप में संगलाख पत्थरीली चट्टानों पर लिटा के उनके सीने के ऊपर पत्थर की भारी सिलें रख दी जाती थी और वो अहद अहद पुकारते थे। तो उस वक्त जब इतनी आजमाइशें और इतनी अकूबतों के पहाड़ टूटे थे, तो कसा औकात कुछ दोस्त अजीज़ व अकारिब ये कहते थे कि बिलाल अब थकते नहीं है। तो हज़रत बिलाल ने एक दफ़ा अपने दोस्त को मुखातिब होकर फरमाया कि भाई देखो, जब तुम बाजार जाते हो और तुम मिट्टी का एक अदना सा प्याला खरीदते हो, तो बताओ क्या तुम ठोक बजा के नहीं खरीदते? क्या तुम ठोक बजा के नहीं खरीदते? तो देखो मेरा रब, जब मैं अपने रब से जन्नत का सौदा करूंगा और जन्नत का खरीदार बनूंगा, तो क्या मेरा रब मुझे ठोक बजा के नहीं देखेगा? तो ये पहला मरहला है। अल्लाह आजमाइशें इसलिए देता है कि वो अपने जन्नत के खरीदार को ठोक बजा के देखता है। फिर जब वो चेक कर लेता है तो फिर ये अल्लाह का पसंदीदा है। अब अल्लाह इसको अपने काम का बनाने के लिए निखारता है, संवारता है, क्रश, ग्राइंड, रिफाइन, पॉलिश करता है, बिल्कुल वैसे जैसे सोने को भट्टी में डाला जाए तो वो कुंदन बनता है। जौहरी उस पत्थर को ज़रबें लगाता है, तराशता है, काटता है, तो फिर वो अनमोल पत्थर हीरा बन जाता है। मिट्टी के बर्तन को आग में पकाया, दहकाया, तपाया जाता है तो वो बहुत महंगी और कीमती सी पोर्सलीन बन जाता है। तो याद रखिएगा, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला अपने काम का बनाने के लिए फिर उसको ज़रबें लगाते हैं आजमाइशों की, उसको परखते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको आजमाइशों की भट्टी में पकाकर उसको कुंदन मोमिन बनाते हैं।
اب جب وہ اس کے کام کا بن جاتا ہے تو اللہ کا محبوب ہے، پھر اللہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو آزماتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، حدیث بتاتی ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو پھر اب اللہ کے کام کا جب بن گیا تو اللہ اس کو آزمائشوں سے پرکھتا ہے تاکہ وہ صبر کرے، اس کے گناہ جھڑیں اور اللہ اس کو اپنے سے قریب کرے۔ تو آزمائش شرط ہے، لیکن اس آزمائش میں مومن کو کرنا کیا ہے وہی ان آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا وہ قدم قدم بلائیں سوات قوے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ اللہ نے کہا ہے تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، میرے رستے پر چلو گے، آزمائش شرط ہے، لیکن دیکھو لوٹنا نا، وہ جنت بڑی خوبصورت ہے، وہ جنت بڑا حسین ٹھکانہ ہے، لوٹنے کا تصور نہیں ہے، جم جانا، ٹک جانا، میرے راستے میں جب نکلو گے، میری اطاعت کا دم جب بھرو گے تو جم جانا۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کی اطاعت کے لیے صبر کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 109 میں بھی حکم دیا وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ، وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیری طرف وحی کے ذریعے تجھے حکم پہنچایا ہے اس پر اس کی پیروی کر، اور کیا کر وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ وَاصْبِرْ، اللہ کے وحی کے احکامات کی اتباع اور اطاعت کے لیے کیا کر، اس پر جمع ٹکا رہے اور صبر کر۔ تو گویا صبر کی تاکید قرآن میں کی گئی، اور صبر اللہ کا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے جم جانا، ٹک جانا، رکے رہنا۔ تو مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ایک مومن چلتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کا معاشرہ، اس کی برادری اس کو ستاتی بھی ہے، اس کا مذاق بھی اڑاتی ہے، اس کو نکو بھی بناتی ہے، اس کی تنقید، کرٹیسزم، استہزاء، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کو تانے تشنے، اس کا سوشل بائیکاٹ، اور کچھ نہیں تو اس کو مالی نقصان بھی آتے ہیں، اس کی ترقی میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ تو اس مرحلے میں صبر کرنا ہے، اور صبر کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو گھبراہٹ سے، پریشانی سے، اضطراب سے، سراسیمگی سے، ٹینشن سے، انگزائٹی سے روک کے رکھنا۔ اللہ کی اطاعت کے راستے میں پریشانیاں، مشکلات، گھبراہٹیں آئیں تو ٹینس نہیں ہونا، پینک نہیں ہونا، فلیبرگاسٹڈ نہیں ہونا، اور ٹینس اور اپریہنسو ہو کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ نہیں دینا، اللہ کی عبادات، اللہ کی رضا کے کاموں کو چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اللہ کی فرما برداری پر جمے اور ٹکے رہنا، اور یہی صبر ہے جس کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اور صرف اللہ مطالبہ نہیں کرتا، اللہ اس کے پورے ادب، سلیقے اور انداز بھی سکھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں مومن کو بتاتا ہے کہ صبر کیسا کرنا ہے۔ تکلیف کے آنے پر مومن صبر کیسے کرتا ہے؟ یہ صبر کا طریقہ نہیں کہ تکلیف کے آنے پر پہلے رونا دھونا، شکوے شکایت، واہ ویلا، گریبان پھاڑنا، بال چہرے نوچنا، نہیں، اور پھر مرتا کیا نہ کرتا صبر کر لیتا۔ یہ صبر کا طریقہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔ مومن کیسے صبر کرتا ہے؟ جیسے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر ہے نا، وَصَبْرٌ جَمِیلٌ، مومن صبر کرتا ہے تو جو ہی اسے تکلیف آتی ہے، جیسے ابھی اگلی ہی آیت میں آتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو ہی اس کو تکلیف آتی ہے وہ اسی وقت اپنے جمال، اپنے وقار، اپنے تحمل، اپنے تدبر کے ساتھ، ٹھہراؤ اور جماؤ کے ساتھ صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا۔ پھر قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ صبر کب تک کرنا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، دیکھو صبر کب تک کرنا کہ جب تک اللہ فیصلہ صادر نہ فرما دے۔ تمہاری موت کا، اس تکلیف کی آسانی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے جب تک آ نہ جائے تب تک صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ بے صبری اللہ خیر الحاکمین کے فیصلے تک مومن نہیں کرے گا۔ صبر کی ابتدا بھی بتا دی، صبر کی انتہا بھی بتا دی، اب صبر ملے گا کیسے وہ بھی سکھا دیا۔ اس آیت میں ہی دیکھیں، میرے راستے میں چلو گے تکلیفیں آئیں گی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اس وقت صبر سے مدد حاصل کرنا، لیکن صبر کیسے ملے گا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو گویا صبر کرنے کے لیے ایک معاون عمل کیا ہے؟ نماز۔
تکلیف، غم، دکھ، پریشانیاں راہ حق میں آئیں گی، صبر کرنا ہے، لیکن یہ صبر تمہارے لیے کیسے میسر آئے گا؟ اگر تم نماز کو قائم کر لو۔ نماز اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور صرف نماز ہی نہیں، آپ یاد رکھیں کہ ہماری ساری ہی جو عبادات ہیں وہ بنیادی طور پر صبر، تقوی اور ضبط نفس کی تربیت اور ٹریننگ کرنے والی عبادات ہے۔ عبادات کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی بات یہی ہے نا کہ عبادات کے دوران ایک انسان وہ ساری چیزیں جو اس کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، اس کی فطری خواہشات ہیں، اللہ کی رضا اور اطاعت کے لیے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، نماز ہمارے لیے چلنا پھرنا، بولنا چالنا، کھانا پینا، ہاتھوں کو حرکت دینا، نگاہوں کو گھمانا، کھجانا، سب کچھ کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن ایک مومن نماز کی حالت میں اس پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں آتا نا، یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ تو یہ کیفیت کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے مل رہے ہیں۔ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ وہ رب کے ملاقات کے وقت میں اپنی جنت کی کنجی کے پانے کے چکر میں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان حلال، جائز اور فطری خواہشات سے بھی پرہیز کر کے ضبط نفس کی زبردست ٹریننگ لیتا ہے۔ یہ ہے نماز، اور یہ ہے نماز کی ضبط نفس اور صبر کی تربیت۔ 5 دفعہ ضبط نفس کی یہ تربیت اس نمازی کو صابر بننے میں معاونت دیتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس کے لیے نماز ہلکی اور آسان ہو جائے، اس کے لیے دین اور راہ حق میں صبر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ راہ حق کے ایک مسافر حضرت بلال کی رودات کو میں پھر دہراؤں گی۔ کتنا صبر ہے، عزیمت اور صبر کے پہاڑ ہے۔ اور پھر رویہ کیا ہے؟ اصل بات ہے کہ نماز بہت ہلکی ہے نا۔ وہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال کو روکا اور ان سے پوچھا کہ بلال، تم اپنے کون سے عمل کے حوالے سے سب سے زیادہ اجر کے امیدوار ہو کہ آج میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی۔ یہ حضرت بلال حبشی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کہہ کر صحابہ اکرام پکارا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک عمل ہے جو میں مدامت کے ساتھ، یعنی ہمیشگی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، پرسیورنس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ کو عمل بھی یاد رکھیے گا، یہی پسند ہے۔ اور وہ یہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں مجھے جتنی بھی استطاعت ہو ہلکے پھلکے نفل ادا کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں پر فجر کی، عشاء کی نمازیں بھاری ہیں، اسی لیے تو بے صبریاں بہت زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس کے لیے نماز ہلکی ہو جائے گی، جس کے لیے نماز آسان ہو جائے گی، جس کا نماز میں دل لگنے لگے گا، اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ صبر کرنے کے لیے ایک اور نسخہ شکر ہے۔ تکلیف، دکھ، غم، پریشانی میں صابر بننے کے لیے شاکر بننا بھی لازم اور معاون ہے۔ یاد رکھیے گا، بس اوقات کچھ تکلیفیں ایسی شدید اور ایسی تکلیف دہ ہوتی کہ صبر آتا ہی نہیں ہے، رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ صبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس مرحلے میں اگر صبر کی بجائے شکر کا طریقہ اختیار کیا جائے تو صبر آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ شاید حیرت کریں گے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ تکلیف آئے تو شکر کریں، بھلا تکلیف آ رہی ہے تو شکر کس کام پر؟ ارے بہت سی باتیں ہیں شکر کرنے کی جب تکلیف تو کم، پریشانی، بیماری آئے۔ مثلا ایک شخص کے ایک جوڑ میں، ایک گھٹنے میں آرتھرائٹس ہو گیا، جوڑ دکھ رہا ہے، تو اس وقت کیا یہ شکر کے قابل اور یہ شکر کے لائق نہیں کہ شکر ہے اللہ تیرا ایک جوڑ دکھ رہا ہے، میرے جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ پاؤں، میرے جسم کے باقی سارے جوڑ تندرست ہیں اور ان میں درد نہیں ہے، ان میں دکھن نہیں ہے۔ ایک شخص، اس کے کار کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹانگ کی بڑی سی ہڈی کا فریکچر ہو گیا، اس وقت شکر کس بات پر؟ شکر ہے ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی، دوسری ہڈی سلامت ہے، دوسری ٹانگ سلامت ہے، بازو، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، گاڑی کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ شکر کس بات پر؟ شکر اس بات پر کہ جان، عزت، آبرو وہ سب امن میں ہے۔
تو یاد رکھیے دکھ غم پریشانی پر صبر ہمیشہ آسان ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جو باقی دنیا کی اور باقی خداداد نعمتوں پر شکر کرتا ہے۔ شکر کرنے کے بعد ایک اور عمل ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دیکھو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تکلیف کی حالت میں زبان ذکر الہی سے تر ہوگی، زبان پر اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحات جاری ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالی العظیم صبر ضرور آسان ہو جائے گا، کیونکہ دل مطمئن ہوگا۔ اور پھر اب دہرائیں، جب تکلیف آئے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ شکر، ذکر، اور ذکر کی ایک بہترین شکل نماز کا قیام۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، اللہ سے دعا اور حاجت روائی کرنے کے بعد، اللہ رحیم پر توکل، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل میں بھی فرماتے ہیں نا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، تو گویا صابر کون ہے؟ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو دکھ اور تکلیف کی حالت میں سب سے پہلے شکر، پھر اللہ کا ذکر، نماز، دعا، اور دعا کرنے کے بعد یہ احساس کہ وہ رب جس کے سامنے میں نے جھولی پھیلائی ہے وہ سمیع ہے، اس نے میری ان ربی لسمیع الدعا، اس نے میری دعا سن لی ہے۔ وہ رب خبیر ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے، اس کو خبر ہے میری حالت کی۔ وہ رب بصیر ہے، میری ان حالتوں کو دیکھ بھی رہا ہے، میری رودات کو وہ جانتا بھی ہے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد یہ حقیقت کا احساس کہ وہ الودود ہے، مجھے میری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور یہ سب دیکھنے جاننے سننے کے باوجود اگر اس الودود کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے تو وہ رب حکیم ہے، اس میں اس رب کی کوئی حکمت ہے۔ اور یوں وہ شخص، وہ شاکر، ذاکر، نماز قائم کرنے والا صابر بن جائے گا، اللہ پر توکل کر کے راضی برضا رہ کر اس تکلیف کو صبر سے گزارے گا، اور وہ تکلیف اس صبر کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو جھاڑے گی، وہ تکلیف زحمت نہیں، اس شخص کے لیے رحمت بن جائے گی۔ تو میرا رب صبر کی تاکید بھی کرتا ہے، صبر کا آغاز کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، انتہا کی حد بھی بتاتا ہے، صبر کے معاون نسخے اور طریقے بھی سکھاتا ہے، اور پھر میرا رب صبر سے ملنے والی برکات اور فیوز کا تعارف بھی کرواتا ہے تاکہ صبر کرنا آسان ہو جائے۔ صابروں کو ملا کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں صبر کرنے والوں کو یقین دلاتے ہیں، ان اللہ یحب الصابرین۔ دیکھو اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، جو رب کی رضا کے لیے رک جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تکلیف، غم، دکھ، پریشانی میں بھی اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی رضا کے لیے جمے رہتے ہیں اور پریشان نہیں ہوتے، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آج ہی کے سبق میں دیکھیے، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرو گے اللہ کے محبوب بنو گے، اللہ کے محبوب بنو گے تو پھر تمہیں اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی، اللہ تمہارا ساتھی بن جائے گا، اللہ تمہارا معاون بن جائے گا، تمہارا مددگار بن جائے گا، تمہارا محافظ، تمہارا نگران، تمہارا وکیل بن جائے گا۔ اور جس کا معاون اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہوگی، پھر اس کا کوئی شخص اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا، اس کا کوئی نقصان اور گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ سورہ ال عمران میں اللہ نے بتا دیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دیکھو اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کا تقوی کرو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارا کچھ نقصان نہیں بگاڑ سکیں گے، تمہارے معاشرے، تمہاری برادری، کوئی بھی مالی نقصان، کوئی بھی معاشی، معاشرتی، سائیکولوجیکل نقصان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اگر تم صبر کرو گے۔ اور پھر صبر کرو گے، تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، تمہیں نقصان اور گزند نہیں ہوگا، تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پھر یہ کام تو تمہارا اللہ کے نزدیک بہت بڑے بڑے درجے کے کاموں میں سے بن جائے گا۔ اور پھر جب تم اللہ کے ہاں اتنے بڑے بڑے درجے والے کام کرو گے، عزم الامور کرو گے، پھر تم خسارے سے بچ جاؤ گے، جیسے اللہ سورہ عصر میں بتا دے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھو یہ ساری دنیا اگلے پچھلے زمانے کے لوگ خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں. یہ نقصان اور خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لائیں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل صالح کریں گے، اور خود بھی صبر کریں گے، اور خود بھی حق پر چلیں گے، اور لوگوں کو بھی حق پر چلنے اور صبر کی تاکید کریں گے. یہ وہ عزم الامور کرنے والے خساروں سے بچ جائیں گے. اور جب کوئی خسارے سے بچتا ہے تو پھر فلاح اس کا نصیب ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے یہی نسخہ بتا دیا. سورہ آل عمران کی آخری آیت نمبر 200 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا سورہ آل عمران کی پوری سمری اور لب لباب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو، صبر کرو، مبالغے کی حد تک کرو، اور خود نہ کرو، لوگوں کو بھی اس کی تاکید کرو. اللہ کا تقویٰ کر کے آپس میں مربوط ہو کے جڑو اور پہرے داریاں کرو تو تم فلاح پا جاؤ گے. گویا اکیری نہیں، دوہری بار خود بھی اور صبر کی تاکید کرنے والوں کو اللہ نے فلاح کی خوشخبری اور فلاح کی کامیابی کا معاملہ سنا دیا. تو لہٰذا جب کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی معیت اور معاونت کا حقدار ہو جاتا ہے. اللہ کی معیت کے بعد کوئی دنیا کا نقصان اس کا کچھ نقصان نہیں ہونے دیتا، اور رب کے ہاں اس کا یہ کام عزم الامور بڑا زبردست، بڑا افضل کام ہو جاتا ہے. پھر وہ خسارے سے بچتا ہے اور وہ فلاح سے نصیب اور ہمکنار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں پھر تاکید کی ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. لہٰذا اب تم صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور اللہ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ میں صابروں کا اجر ضائع نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کی بات سے سچی اور بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ کوئی صابر ہو کر احسان کرے گا تو اللہ اس کا اجر ضائع کرے گا. گویا صابروں کا اجر پھر کیا ہے؟ بڑی خوبصورت ہے وہ آیت، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک صابر کا انجام بتا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اس کو اپنا مطاع بنا لیا، اور پھر اس کی ربوبیت کو مان کر اس کی اطاعت پہ جم جاتے ہیں، پھر ان کو مالی نقصان آتے ہیں، معاشی نقصان آتے ہیں، ان کو لوگ نکو بناتے ہیں، ان کو لوگ ملامتیں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تکلیف، دکھ، غم، پریشانی، بیماری آتی ہے، پھر بھی وہ اپنے رب کی اطاعت اور اطاعت پر جمے رہتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. تو لہٰذا جب اس آیت کی روح سے جب ایک شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت کا دم بھرتا ہے، اس پر جمتا ہے اور اس پر ٹک جاتا ہے، اور تکلیفیں راستے میں آتی ہیں، اس کی معاشرہ، اس کی برادری اس کو تنہا چھوڑ دیتی ہے، اور وہ تنہا نقصانوں سے تنہا دوچار ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے فرشتے اترتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، اور پھر ساتھ ہی اس کو اپنی ولایت اور اپنی دوستی کا احساس دلاتے ہیں. گویا یاد رکھیے گا، صابروں کے دلوں پر سکینہ اور صابروں کو بے خوف اور پرامن کرنے کے لیے ایک تو فرشتے اترتے ہیں، اور صابر، اللہ کے صابر بندے، ان کے لنکس، ان کے کانٹیکٹس، ان کی دوستیاں، ان کی ولایتیں بین الاقوامی اور انٹرنیشنل اور گلوبل نہیں، ان کی دوستیاں یونیورسل اور آفاقی بن جاتی ہیں. اور پھر صرف دنیا کی زندگی نہیں، یہ فرشتے موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، حساب کتاب کے وقت، اور پل صراط کے اوپر تک، جنت کے اندر داخل کرنے کے مرحلے تک یہ ان کے ساتھی ہیں. یہ صابروں کا انعام ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر کر کے تو دیکھو، میں تمہارا اجر ضائع نہیں کروں گا. اور پھر اللہ رحمان کیسے اجر دیتا ہے صابروں کو؟ سورہ رعد کی آیت نمبر 22 سے 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت سا انجام بتاتے ہیں صابروں کا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وہ لوگ جو اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں، دکھ، مثلا آپ دیکھیں ان کو بیماری آئی ہے، اپنی نماز نہیں چھوڑتے، ان کو تنگی آئی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑتے، اللہ کو راضی کرنے کے کام اپنے دکھ، غم، پریشانی میں ترک نہیں کرتے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعِلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بالحسنۃ السیئات، وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور بھی کرتے رہتے ہیں، خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے رہتے ہیں۔ ایسے صابروں کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہت ہی اچھا گھر ہے۔ کہاں پہ؟ جنات عدن یدخلونہا، باغات ہمیشگی کے، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ تو جو صابر ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر حال میں اس کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرتے ہیں، ان کو بہت ہی اچھے جنت کی باغوں اور ہمیشگی والے گھروں میں داخل کیا جائے گا، وہاں پہ تنہا نہیں ہوں گے۔ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، نیک صالح ان کے آباء و اجداد، ان کے والدین، ان کی ازواج اور ان کی اولادیں بھی وہاں پہ شامل ہوں۔ یہ سب صابر جو ہیں وہ اپنے جنت کے باغوں والے ہمیشگی کے گھروں میں رہیں گے۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے ان کے اوپر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، اور یہ سلامتی اور یہ رحمتیں، برکتیں تمہیں کیوں ملی؟ بما صبر، تم اس وجہ سے جو تم دنیا کی زندگی میں صبر کرتے تھے۔ اور پھر یہ فرشتے کیا کہیں گے؟ فنعم عقبی الدار، بس بہت ہی اچھا گھر ہے جو تمہیں جنت میں ہمیشگی کے باغات میں ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر کا حریص بنا دے، اس گھر کا تاجر بنا دے، اس گھر کے لیے، اپنی رضا کے لیے ہر حال میں صبر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مل کر مسنون دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين ثم آمين۔